अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। ईरान के अंदर पिछले एक हफ़्ते से तकरीबन मुज़ाहरे जारी हैं। माशी बहरान शदीद हो चुका है, वहाँ की आवाम बहुत परेशान है और यहाँ तक नौबत यहाँ तक जा पहुँची है कि ईरानी पुलिस अब मुज़ाहिरीन पर फायरिंग करना शुरू कर चुकी है और इसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हो चुके हैं। चूँकि वहाँ पर मीडिया आज़ाद नहीं है, इसलिए ज़्यादा ख़बरें बाहर नहीं निकल रही हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के जो इख्तिलाफ़ात थे जोहरी मुआहदे के ख़ात्मे के बाद, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने रूस और सऊदी अरब को कह दिया है कि पेट्रोलियम की जो ज़रूरियात हैं दुनिया की, वो अब ये मुल्क दोनों पूरा करें और अपनी बढ़ोतरी जो है तेल की वो बढ़ा दें। और ईरान का जो पेट्रोल है उसके बारे में पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। यूरोप को मजबूर किया जा चुका है, यूरोप को कह दिया गया है कि वो ईरान से पेट्रोल ना ख़रीदें। और दूसरी तरफ जो ईरानी हुकूमत है वो भी बहुत शदीद अंदरूनी तौर पर दबाव का शिकार है। ईरानी हुकूमत के जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनके मुखालिफिन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, वो भी मुज़ाहिरीन को साथ दे रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को अब जाना चाहिए। हसन रूहानी हुकूमत ने आवाम के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की हैं। और इसके अलावा जो अपोजिशन रहनुमा हैं उनका पेरिस के अंदर गुज़श्ता कल एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें 25,000 से ज़ायद लोग जो वो शरीक हुए। तो अब सिनेरियो ये बन चुका है कि ईरानी हुकूमत को गिराने के लिए इक़दामात भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ खुफिया मुज़ाकरात भी अमेरिका के साथ ईरानी हुकूमत कर रही है। मामला कहाँ तक पहुँचेगा? क्या ईरानी हुकूमत गिर जाएगी? क्या ईरान के अंदर जो अवाम पर जुल्म स्तम जारी था पिछले 40 सालों से, क्या उसका तोड़ हो पाएगा? क्या ईरान की जो माशी सूरत हाल है, वहाँ जो गुर्बत है वो ख़त्म हो पाएगी? आज के हम प्रोग्राम में इन्हीं सवालात पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर इमामुद्दीन रहीमी साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और ईरान के अहवाल और इसी तरह अफ़गानिस्तान और इंटरनेशनल उमूर मिडल ईस्ट के उमूर के माहिर हैं और काफ़ी तजर्बा रखते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान से हमारा साथ देंगे अहमद कुरैशी साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं न्यू टीवी के, और सैफुल्लाह खालिद साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं प्रोफेसर इमामुद्दीन रहीमी साहब से। प्रोफेसर, आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये फरमाइएगा कि ईरान में एक हफ़्ते से मुज़ाहरे जारी हैं जी। तो मुज़ाहरे इससे पहले भी हुए, अब भी हो रहे हैं, लेकिन अब जो मंजरनामा बन चुका है दुनिया के अंदर वो ये है कि जो ये वाले जो मुज़ाहरे हैं पहले मुज़ाहरों से मुख्तलिफ हैं और इसमें अब निज़ाम जो है ईरानी निज़ाम हुकूमत वो ख़त्म करना चाहती है आवाम। इस हवाले से आप क्या रोशनी डालेंगे कि मुज़ाहरे हो रहे हैं, आवाम की तरफ से कितना प्रेशर हो रहा है और हुकूमत क्या कर रही है उसके जवाब में? शुक्रिया आपका और आपके साथियों का। बिला शक ईरान में मुज़ाहरात हो रहे हैं, अलबत्ता ये पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। इससे पहले भी ईरानी आवाम सड़कों पर निकल आई है, कई बार उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है इस डिक्टेटर निज़ाम के ख़िलाफ़ और इस डिक्टेटर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह आपने फरमाया कि अभी अमेरिका और यूरोप भी कुछ साथ दे रहे हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि क्या अमेरिका और यूरोप वाक़यान ईरानी आवाम का साथ देगी या गवर्नमेंट का। अलबत्ता इससे पहले जितने मुज़ाहरात हुए और लोग सड़कों पर निकल आए, हमने वहाँ देखा कि अमेरिका ने और यूरोप ने ईरानी आवाम को धोखा दिया और उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया, क्योंकि ईरानी गवर्नमेंट जो है अमेरिका के मुनाफे के लिए बनाई गई है और ईरान और ईरान के आसपास मिडल ईस्ट, शर्क़ अल-औसत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इस हत्ता के इसराइल के मुहाफ़ज़त के लिए अमेरिका और यूरोप का सबसे अच्छा दोस्त और अच्छा साथी ईरानी गवर्नमेंट इससे पहले थी और इससे बाद भी यकीनन होगा। इसमें कोई शक नहीं, ईरानी आवाम यानी मजबूर हो गई है। वो उनके पास और ज़िंदा रहने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, या भूख से मर जाएंगे या एहतजाज करेंगे और ईरानी पुलिस की गोलियों से मरेंगे। अभी वो दोनों हालत में उनको मरना ही है, या उधर मरें कब्रों में जाकर, जो सोते हैं मरते हैं, जो भूख से मरते हैं, प्यास से मरते हैं, या इनके पुलिस के सामने वो निकल आई है कि गोली मारो, हम इधर ही ख़त्म कर दो। मेरे ख़्याल में अगर ईरानी आवाम कुछ मुक़ावमत करे, यानी इस्तिक़ामत करे अपने मुज़ाहरात में, ये जो निकल आई है, जो एक माहौल जो अभी बना हुआ है,
اس کو اگر یہ بڑھائیں گے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایران میں جو مظاہرے ہوتے ہیں عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہے تو ان کو لیڈ کرنے والا کوئی ان کا لیڈر نہیں ہے, شاید اس لیے وہ ان کے مظاہرے کامیاب نہیں ہوتے, یا پھر عوام کے پاس اتنی کوئی وسائل نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے حقوق کے لیے جو آواز بلند کر رہے ہیں تاکہ دنیا سنے اور دنیا بھی جو ان کا ساتھ دے, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے مظاہرے کامیاب ہو جائیں؟ لیڈر کو تو چھوڑتے نہیں ہے پہلے سے. گورنمنٹ جب بھی کوئی سر اٹھاتا ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں, اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اس سے پہلے کئی بار ہم نے دیکھا جو لیڈر تھے یا وہ پھانسی ہو گئے یا ان کے جیل گئے ہیں تو یا باہر بھاگ چکے ہیں, باہر گئے ہیں. تو ایران کے اندر اس طرح کوئی نظام کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف سر اٹھا کے چلے اور بولے بھی جیسے اپوزیشن دوسری دنیا میں ہوتی ہے, اس طرح انہوں نے نہیں چھوڑا کسی کو بھی. یعنی وہاں پر ایک بدترین قسم کی آمریت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جمہوریت نہیں ہے, جمہوریت نام کالبتا ہے, حقوق انسانی کا کوئی تحفظ نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے, یقیناً نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں نام تو ہے جمہوری اسلامی یعنی جمہوری نظام ہے, تو جمہوری نظام میں آواز اٹھانا, تظاہرات کرنا یہ تو لوگوں کا حق ہے. جب ان کو حق نہیں ملے گا جب ان کو, لیکن ان کو یہ حق ان کو نہیں دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی نہیں دیا جا رہا. ابھی لوگوں پر وہ فائرنگ ہو رہی ہے, جس طرح وہاں سے ویڈیوز جو سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, تو لوگوں کو بالکل مار رہے ہیں, لوگوں پر گولی چلا رہے ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ان سے کیوں یہ ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں جو یہ مظاہرے ابھی ہو رہے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عوام کو غربت کا مسئلہ ہے, اور دوسری طرف یہ مظاہرے جب ایک مہینے پہلے جو ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جو ڈیل ہے ان کے ساتھ جوہری معاہدے کی وہ منسوخ کر دیں, اس کے بعد جو ہے سنا ہے کہ وہاں کے بڑے بڑے بازار بھی بند ہیں. تہران کے اندر جو ایران کا سب سے بڑا اور قدیم بازار ہے اور 400 سال پرانا بازار ہے, اور پوری اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ کے قریب جو ملازمین ہیں, بلکہ 6 لاکھ کے قریب جو ملازمین ہیں براہ راست اس بازار سے منسلک ہیں, اور پورا یعنی کہ چندہ اور پورا ایران چلتا ہی اس سے, وہ بھی کئی دنوں سے بند ہے. تو اس کی, اور پھر امریکہ نے, کل کی خبر ہے کہ امریکہ نے 50 انٹرنیشنل کمپنیوں کو حکم دیا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے تعلقات ختم کر لیں اور کوئی وہ نہ کریں. تو اس کا سبب کیا ہے بنیادی؟ وہ ڈیل ہی سبب ہے یا پیچھے کچھ اور بھی اسباب ہیں؟ اسباب تو بہت زیادہ ہیں. ابھی ہم نے کہا نظام جو ہے گورنمنٹ آمریت ہے. جب آمریت نظام گورنمنٹ ہوگی یا نظام ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں وہ لوگوں کو قتل کرے گا, ان کو بھوکا رکھے گا, پیاسا ان کو رکھے گا, وہ ان کو مجبور کر دے گا کہ وہ قبروں میں جا کر سو جائیں, وہ کارٹون سے گھر بنائیں اس میں رہیں, گھاس سے گھر بنائیں اس میں رہیں. اس صدی میں اس دنیا کہاں پہنچی ہے اور وہ لوگ کس حالت میں ہیں. تو وہاں کے جو معاشی حالات ہے وہ سب سے بڑا عامل ہے, لیکن معاشی حالات کہاں سے خراب ہوئے؟ کیا یہ اس امریکہ کے پابندیوں سے ہے یا اس سے پہلے؟ نہیں, یہ اس سے پہلے ہیں. یعنی عوام جب سے خمینی آیا اور اس نے اسلامی انقلاب کا نعرہ دیا اور اعلان کیا, لوگ اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ شاہ اس وقت شاہی حکومت تھی, وہ غلط تھا. اس حالت سے البتہ بہتر حالت کے یعنی وہ نیا تجربہ کرنا چاہے, شاہ کے نظام سے تنگ تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ یہ نئے لوگ ہیں ان کا ساتھ دیا جائے. جی, اور خمینی نے بھی ان کو کہا کہ ہم آپ کے لیے پانی دیں گے, کپڑا دیں گے, پانی دیں گے, بجلی مفت ہوگا, فلان ہوگا, آپ کو یہ دیں گے. تو لوگ پہلے سے بھوکے تھے, وہ نکلے اور ان کا ساتھ دیا اور شاہ کو گرایا گیا. لیکن اس دن سے ان کے حالات ٹھیک ہونے کی طرف نہیں بلکہ بدتر ہونے کی طرف گیا. ایران ایک غریب ملک نہیں ہے, یعنی اس لحاظ سے وہاں کے جو معدنیات وغیرہ ہیں, پیٹرول بھی ہے, اور جو لوگ ہیں ایرانی عوام وہ کاریگر ہیں, زحمت کش ہیں, خود صنعتکار ہیں, اس کے باوجود وہ کیوں بھوکے ہیں؟ یہ ایرانی پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ایران ایسے ملک نہیں ہے جہاں پانی نہ ہو, جہاں گیس نہ ہو, جہاں پیٹرول نہ ہو, جہاں لوگ کام کرنے والا نہ ہو, تعلیم یافتہ نہ ہو, ایسے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب وہاں موجود ہیں, اور اس کے باوجود کیوں فقر ہے, کیوں یہ غربت ہے, کیوں یہ بیچارگی ہے؟ یہ عامر کے ہاتھ میں ہے, اب خامنئی کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں پورا ایران کا جو پیسہ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. بالکل, اور وہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں یہ بھی ایک بات ہے. وہ کہاں جا رہا ہے, یہ ایرانی سرمایہ کہاں جا رہا ہے؟ 79 میں جو ان کی جو ریولیوشن جسے ہم انقلاب کہتے ہیں وہ لوگ, اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد بالکل یقیناً آپ کی بات ٹھیک نکلتی ہے کہ ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوگی فوراً, اور اس کے بعد جو خمینی انقلاب ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا
دوسرے ملکوں میں شروع کر دیا, افغانستان میں شروع کیا, پاکستان میں شروع کیا, مڈل ایسٹ میں, سب جگہ. جی تو اب اس حوالے سے, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد جہاں نیٹو کے ساتھ مل کر افغانستان میں انہوں نے مداخلت کی ایران نے, اور اس کے بعد جو ہے پھر عراق اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں براہ راست ایران نے ساتھ دیا, اور شام میں اور یمن میں اب بھی جاری ہے. تو یہ جو سارا ادھر ادھر پیسہ خرچ کر رہی ہے ایرانی گورنمنٹ, تو اس حوالے سے خود وہاں کے بہت سے لوگ ایسے بھی تو ہیں نا کہ جو ان کو ماننے والے ہیں, ان کے فالوور ہیں, وہ پھر کیوں احتجاج نہیں کرتے کہ آپ ادھر ادھر پیسہ کیوں بھیجتے ہیں؟ جو ان کے ماننے والے ہیں, جو ان کے ہاں میں ہاں ملاتی ہے, جو عامر کے ہاں میں ہاں ملاتی ہے. اس وقت ایک معذرت, اس وقت ہمارے ساتھ مہمان لائن پر موجود ہیں, احمد قریشی صاحب, سینئر تجزیہ نگار ہیں اور اینکر پرسن ہیں نیو ٹی وی کے. السلام علیکم احمد صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی احمد صاحب, آپ کیا فرمائیں گے کہ ایران میں پچھلے ایک ہفتے سے مظاہرے ہو رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نظام حکومت جو ایران کا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہے, لیکن دوسری طرف کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ ایران کے امریکہ کے ساتھ خفیہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مظاہروں کا اہداف کیا ہیں؟ کیا یہ مظاہرے جو عوام اپنے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں, کیا ان کو اپنے حقوق مل پائیں گے؟ کیا یہ عرب ممالک کو صرف ایک دکھلاوے کے لیے پابندیاں لگائی گئی ایران کے اوپر, اور دوسری طرف خفیہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟ تو یہ مستقبل کیا ہوگا, پورا منظرنامہ کیا ہے؟ یہ آیت اللہ کی حکومت ہے. انہوں نے جو ہے امریکہ نے افغانستان کو انویڈ کیا اور اس کے بعد عراق کو انویڈ کیا, تو دونوں موقعوں پر ایران کی حکومت سر عام تو مرگ بر امریکہ کے نعرے لگاتی رہی, لیکن در حقیقت ان کی جو انٹیلیجنس سروس ہے اور ان کی تو یہ پاسداران انقلاب ہیں, یہ خفیہ طور پر مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ, امریکہ کی ملٹری اور امریکہ کی انٹیلیجنس کے ساتھ تعاون کرتے رہے. انہوں نے مکمل طریقے سے تعاون کیا امریکی انٹیلیجنس کے ساتھ افغانستان میں, افغان طالبان کی حکومت گرانے میں, اور اس کے بعد انہوں نے مکمل طور پر تعاون کیا امریکی ملٹری کے ساتھ آن دا گراؤنڈ عراق کے اندر. بلکہ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی سن کے کہ ایسی سچویشن ابھی ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھی ہے. میں ان صحافی میں سے ہوں جو بہت قریب سے ہم اسٹڈی کرے تھے, جب آپ کو پتا ہے کہ عراق کا بہت بڑا شہر فلوجہ اور اس کے بعد عراق کا دوسرا سب سے بڑا شہر الموصل, دونوں کا جب محاصرہ گراؤنڈ پہ عراقی فوج نے اور عراقی جو ملیشیاز ہیں انہوں نے کیا ہوا تھا, تو بڑی حیران کن سچویشن تھی کہ گراؤنڈ کے اوپر پاسداران انقلاب کے جو آفیسرز ہیں, جو کہ ایرانی آفیسرز ہیں, وہ زمین پر ہیں اور آسمان پر جو ہے وہ امریکی طیارے ہیں, اور دونوں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایران جو ہے وہ یعنی علانیہ جو ہے مرگ بر امریکہ, لیکن خفیہ طور پر ہمیشہ تیار رہا ہے مذاکرات کے لیے, اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ اپنی پالیسی بھی پش کرتا رہا کہ وہ اس کو نیگوشیٹنگ پوزیشن جو ہے ایران کی وہ مضبوط ہو. تو ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں جو ایرانی اپوزیشن فگرز ہیں, جو ایرانی اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایرانی صحافی ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ وزارت جو امور خارجہ ہے تہران میں, وہاں پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چینل کھولے جائیں خفیہ مذاکرات کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ رضامند ہو گیا اور مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, اور یہ میرے خیال میں کافی حکومتوں کو ہمارے خطے میں یہ پتا ہے, کہ صدر ٹرمپ نے آج سے کوئی 2 یا 3 ہفتے پہلے اشارتاً یہ باتیں کہی تھی کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ایران کی جو حکومت ہے وہ اب مذاکرات کرنے آئے گی کسی نہ کسی طریقے سے. تو اب ایران کی حکومت پھنس چکی ہے اور یہ مذاکرات کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ رابطوں کی کوشش کریں گے. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج سے 2 دن پہلے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف عمان گئے تھے, سلطنت عمان, اور عمان کا آپ کو پتا ہے کہ بہت قریبی امریکی حلیف ہے, اور عمان نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا ان خفیہ مذاکرات میں, جن کے نتیجے میں وہ نیوکلیئر ڈیل جو مغربی قوتوں اور ایران کے درمیان جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی جس سے صدر ٹرمپ نے بعد میں آ کے ختم کیا. تو عمان کا اس ٹائمنگ پہ 2 دن پہلے جواد ظریف صاحب کا جانا اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یقیناً ڈیفینیٹلی ایران کی حکومت کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کری. اب کیوں کر رہی ہے اس کی ایک بہت سمپل جواب ہے, کیونکہ یورپ نے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دی ہیں. یورپ جو ہے, جو ایران کی توقع تھی کہ یورپ جو ہے وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور امریکہ سے کنفرنٹیشن کرے گا, ٹکر لے گا ایران کے لیے, وہ نہیں ہوا. پھر دوسری ایران کو توقع یہ تھی کہ روس اور چین ایران کی خاطر امریکہ سے کنفرنٹیشن کریں گے اور ٹکر کریں گے, وہ بھی نہیں ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے روس نے بالکل اپنا ہاتھ جو ہے وہ ایران کی جو ملیشیاز ہیں اور ایران کی جو پاسداران انقلاب کے سپاہی ہیں شام میں,
ان کو بچانے سے انکار کر دیا اور اسرائیل کو اور امریکہ کو اور برطانیہ کو اور فرانس کو کھلی اجازت دے دی کہ وہ ایران کی جو ملیشیاز ہیں اور فوجی ہیں شام میں ان کو نشانہ بنائے، اور جو کہ نشانہ بن رہے ہیں. اور ابھی بھی اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے جو ہے اطلاعات ہے کہ شام میں جو ہے ایک اور کوئی ایرانی ملیشیا ہے، اس کا کوئی ویئر ہاؤس یا کیمپ ہے اور وہ اس کو کسی نے نشانہ بنایا ہے. ممکنہ اسرائیلیوں نے کیا ہوگا یا برطانیوں نے کیا ہوگا، کسی نے بہرحال 1 گھنٹہ پہلے نشانہ بنایا ہے. یہ اطلاعات میڈیا میں اس وقت چل رہی ہیں. تو ایران کی حکومت بہت مشکل میں پھنسی ہوئی ہے. اب یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ بڑی زبردست پروٹیسٹ ہے. اب اس پہ پتہ نہیں ہم میں اور آپ کیا کہیں گے، لیکن میں نے تو وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جہاں پہ ایرانی مظاہرین جو ہے وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ مرگ بر شام اور مرگ بر فلسطین، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ایران سے غرض ہونا چاہیے، مرگ بر یمن، مرگ بر شام اور مرگ بر فلسطین. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے ایران کی فوجوں کا اور پاسداران انقلاب کا اور خامنہئی صاحب کا اور باقی سب کا کہ وہ گھسیں شام میں گھسیں اور یمن میں گھسیں اور دوسرے علاقوں کے اندر، خطے کے اندر. ایران کی پاسداران کو چاہیے کہ وہ ایران کا تیل، ایران کا پیسہ ایران کے عوام پہ خرچ ہو. اور یہ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھے ہیں. تو یہ پروٹیسٹ بہت سیریس ہیں. اب یہ دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور امریکہ جو ہے خفیہ کوئی مذاکرات کر کے ڈیل کر لے گا ایران کے ساتھ. شاید یہ بات اتنی آگے نہ جائے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ جو اتنی آگے جا چکی ہے نیوکلیئر ڈیل ختم کرنے میں، اور آپ کو پتا ہے کہ اتنا شدید نقصان ہوا ہے ان سینکشنز کا جو امریکی صدر ٹرمپ نے لگائے ہیں ایران پہ، کہ ایک ایک کر کے یورپ کے تمام بڑی بڑی جو کمپنیز جنہوں نے نیوکلیئر ڈیل کے بعد ایران میں انویسٹمنٹ کی تھی سب نکل رہی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ آپ نے بھی دیکھا کہ نکی ہیلی جو امریکی سفیرہ ہے اقوام متحدہ میں، وہ ابھی بھارت گئی ہوئی تھی. اور بھارت جو ہے وہ بہت بڑا حلیف ہے ایران کی حکومت اور آیت اللہ کی جو حکومت ہے، ان کا بہت بڑا حلیف ہے وزیر اعظم مودی اور بھارت کی حکومت. اور بڑا دباؤ ڈالا گیا امریکیوں کی طرف سے انڈیا کے اوپر کہ آپ کو ہم تیل دیں گے، آپ تیل لینا ایران سے بند کریں. اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں، میں ویسے ٹرسٹ نہیں کرتا، ہم تو اپنے جو امریکی دوست ہیں ان کو کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھارتیوں کو ٹرسٹ نہ کریں. انڈینز جو ہے وہ بہت تیز ہیں. انہوں نے انڈینز نے یہ کیا کہ نکی ہیلی کے دورے کے بعد کچھ خبریں ریلیز کر دی اپنے میڈیا کے اندر. انڈیا نے لیکن کم کر دیا اور یہ اعلان کیا ہے، آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے بلکہ میڈیا میں لیکس کی ہے. تو انڈیا پہ بھروسہ کیا نہیں جا سکتا، لیکن کوشش ہو رہی ہے کہ انڈیا بھی جو ہے ایران سے تیل نہ لے. تو یہ سچویشن بڑی نقصان دہ ہے ایران کی حکومت کے لیے. ایک طرف سے اندرونی طور پہ پروٹیسٹ اور باہر سے جو ہے پھر یہ ڈیسپریشن ہے کہ یورپ بھی ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا، روس بھی ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا، چین بھی ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا. تو اب ان کو ٹرمپ کے سے مذاکرات کرنے پڑیں گے. اور ٹرمپ جو آپ کو پتا ہے، آپ اس کی خامیاں نکال دیں، لیکن ٹرمپ ایک نیگوشیٹر جو ہے وہ بہت ٹف ہے، ٹف نیگوشیٹر ہے. بالکل. تو یہ دیکھنے والی صورتحال ہے کہ یہ اوباما تو نہیں ہے اب، تو ایران کی حکومت کس طریقے سے جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گی ٹرمپ کے ساتھ. جی احمد صاحب، لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو اس میں چونکہ عوام بھی یہ چاہ رہی ہے کہ چونکہ یہ جو حکومت ہے، موجودہ نظام ہے، اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ملا، حقوق نہیں ملے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہو جائے. اور ابھی جو 2 دن پہلے پیرس کے اندر جو اپوزیشن والوں کی جو کانفرنس ہوئی ہے بہت بڑی، مریم راجوی اس میں جو ان کی وہ لیڈر ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں وہاں پر، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام اب تبدیل ہو جائے گا. امریکہ کے جو مشیر ہیں ٹرمپ کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نظام حکومت کو تبدیل ہونا چاہیے، اور کیا اگر یہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس سے جو پڑوسی ملک ہیں بالخصوص پاکستان اور افغانستان، ان کو فوائد ملیں گے یا پھر کچھ اس میں کچھ مزید کچھ انتشار پھیل جائے گا؟ بالکل، آپ نے 2 پوائنٹ پوچھے ہیں کہ ایک تو کیا ممکن ہے کہ اس وقت حکومت نظام جو ہے ایران کا تبدیل ہو. اگر یہ بات آپ 1 سال پہلے بات سے میں اور آپ تو شاید ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ ہمیشہ جو اعتماد رہا ہے موجودہ نظام کا ایران میں وہ عوام پہ رہا ہے، اور عوام میں بڑی کسی حد تک یعنی کافی حد تک جو ہے سپورٹ رہی ہے اس حکومت کی کسی نہ کسی وجہ سے. لیکن اب 1 سال کے اندر سے اب جو ہے موجودہ صورتحال ہے اس میں تو بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. مطلب ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو کبھی ایران میں نہیں ہوئی. 39 ایئرز گزر چکے ہیں ایرانی انقلاب پہ. میں نے پہلی دفعہ ویڈیوز دیکھے ہیں جہاں پہ خامنہئی کی تصاویر جو ہیں وہ ایران کے مختلف شہروں میں زمین پر گرا کر اور ان پہ آگ لگائی گئی ہے اور مرگ بر خامنہئی کے نام لگائے گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. اور یہ کوئی محدود لوگ نہیں کر رہے، یہ ایرانی کر رہے ہیں، ایرانی عوام کر رہے ہیں اور تہران کر رہے ہیں.
یعنی 2 بڑے شہر ایران کے، تہران اور مشہد اور تہران میں جب خامنائی کی تصاویر جلائی جائیں تو یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. آپ اس کی کوئی مثال آج سے 1 سال پہلے یا 5 سال پہلے نہیں نکال سکتے. حالانکہ آج سے آپ کو یاد ہوگا 7-8 سال پہلے بھی مظاہرے ہوئے، بالکل 12 میں ہوئے تھے، بھی مرگ پر خامنائی کے نعرے نہیں لگائے گئے. اور ویڈیو نکلنا جہاں پہ تہران اور مشہد میں تصاویر خامنائی کی جلائی جائیں، یہ تو ناممکنات میں سے ہے، امپاسبل ہے. یعنی انگریزی میں کسی نے آج تک ایسی چیز دیکھی وہ ہو رہی ہے. تو اب یہ سچویشن جو ہے، اور باہر سے اکنامکلی اس وقت آپ کو پتہ ہے ایرانی جو کرنسی ہے وہ بالکل ڈاؤن فال پہ ہے، برا حال ہو گیا ہے. اور تمام جو فورن انویسٹمنٹ 2 سال کے اندر آئی تھی اوباما کے دور میں اور اس کے بعد، وہ ساری جو ہے بند ہو گئی ہے اور بہت مشکل صورتحال ہے. سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ پہلے جب ایران کے اوپر اس طرح کی پریشر آتے تھے تو جو پڑوسی ممالک ہیں وہ کو، اس میں ترکی بھی تھا، اس میں کسی حد تک آذربائیجان بھی تھا، یہ ممالک کبھی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر لیتے تھے، اور اس میں انڈیا بھی تھا. لیکن اس دفعہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے کہ وہ ختم کرے. اب جو قریبی ممالک ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے افغانستان کے کئی آفیشلز نے کھل کے ایکیوز کیا ہے ایران کو کہ ایران جو ہے وہ ملوث ہے افغانستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن میں اور دہشت گردی کے اندر. اور پریشر جو ہے افغانستان کی طرف سے بھی ہے. پاکستان کے جو ہے ابھی حالات ایران کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یقیناً حکومت میں اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھولے تو نہیں ہیں اس بات کو کہ ایران نے جو ہے وہ کام کیا جو کبھی بھی کسی حکومت نے ایران نے نہیں kya تھا، موجودہ حکومت نے کیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ وہ کلبھشن یدف والا کام اور کراچی اور بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے والا کام، اور پاکستان کے اندر حزب اللہ اور حوثی جیسے ملیشیاز بنانے کی کوشش، جو کہ کافی حد تک جو ہے میری اطلاعات جو ہے وہ یہ ہے کہ کافی حد تک ان تنظیموں کو ختم کرنے میں اور ان کی نشاندہی کرنے میں کافی حد تک ہم نے پیش رفت کی ہے. تو اس دفعہ جو ہے جو پڑوسی ممالک ہیں ایران کے، کیا وہ مدد کرنے ایران کی موجودہ حکومت کی مدد کرنے آئیں گے؟ مجھے مشکل لگتا ہے کہ کیونکہ تاجکستان میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 1.5 سال پہلے انہوں نے جو خانہ فرہنگ ایران ہے دوشنبے میں، اسے باقاعدہ حکومت نے وہاں پہ بند کیا ہے، اور جو وہاں کتابیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی وہ سب پہ پابندی لگائی ہے. نہ صرف پابندی بلکہ امام خمینی کی جو کتابیں تھیں جو ترجمہ کی ہوئی تھی تاجک زبان میں، وہ ان پہ بھی پابندی لگائی گئی ہے. تو یہ جو نیبرنگ ممالک ہیں، جو پڑوسی ممالک ہیں ایران کے، وہ ان کے ساتھ بھی ایران کے تعلقات جو ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اچھے ہیں، نارمل ہوں گے کسی حد تک، لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں. تو وہ بھی مدد کرنے شاید اس طریقے سے ایران کی حکومت کی نہ آئے. اس وقت سچویشن بہت مشکل ہے. میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ سچویشن چلتی گئی، اگر ٹرمپ انتظامیہ نے کوئی ڈیل نہ کر لی ایران کی حکومت کے ساتھ، تو اگر یہ کرنسی کی قیمت گر گئی اور یہ پروٹیسٹ ایران کے اندر چلتے گئے، اور ظاہر ہے جب کرنسی کی قیمت گرے گی، اور اب آپ کو پتا ہے کہ اوپیک اور تیل کی مارکیٹ میں جو سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے روس اور امریکہ کے ساتھ جو ڈیل کی ہے تیل کی مارکیٹ کے حوالے سے اور قیمتوں کے حوالے سے، تو اگر یہ بھی قیمتیں کم ہو گئی تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ایران کی حکومت کے لیے کہ وہ کنٹینیو کرے، نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ یہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں ایران کے اندر ان کو ختم کرے، نمبر 2. اور نمبر 3 کہ وہ خرچہ جو حوثی ملیشیا یمن میں، بحرین کے اندر، عراق میں اور شام میں جو خرچہ کر رہا ہے اور لبنان میں حزب اللہ کے اوپر، یہ خرچہ برقرار رکھ سکے، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کا چلنا جو ہے اس طریقے. احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، بہت اچھا تجزیہ کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر پرسن پاکستان کے احمد قریشی صاحب، اور بہت زبردست انہوں نے گفتگو کی. آپ کی طرف آئیں گے پروفیسر، آپ کیا کہیں گے کہ ان کی پوری گفتگو سے آپ نے سنا کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو موجودہ نظام حکومت ہے یہ اب بہتر ہے کہ برقرار، جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سے خدشات تو ہیں، تو اب عوام کے لیے کیا ہے، دنیا کے لیے کیا ہے کہ اس نظام حکومت کو برقرار رہنا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ایک خاص مائنڈ کے تحت جو ان کا اپنا ایک مسلکی اعتبار سے وہ کہہ لیں ایک خاص جگہ سے پڑھ کر آتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ان کے حکومت کے اندر ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، وزیر ہیں، لیکن ان کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں. روس سے خرید لی انہوں نے جعلی ڈگریاں، امریکہ سے، باہر سے، حالانکہ کچھ ان کو پتہ نہیں ہے. تو کیا یہ ایرانی حکومت کی، ایرانی جو عوام ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ حکومت چلی جائے، اور جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے لیے بھی فوائد نہیں ملیں گے اس کے؟ اگر یہ حکومت جائے گی تو اس کا فائدہ سب سے پہلے ایرانی عوام کو
اور اس کے بعد ایران کے جو پڑوسی ممالک ہے جیسے پاکستان، افغانستان، عراق، ان کو ملے گا، اور اس کے بعد جہاں مڈل ایسٹ کو ملے گا، جہاں ان کا ہاتھ پہنچا پراکسی وار میں جہاں ملوث ہیں ان کو اس میں کوئی شک نہیں ملے گا. لیکن یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ حکومت گر جائے، کیونکہ ہمیں ابھی تک امریکہ اور یورپ پر بھروسہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار ہمیں دھوکہ دیا، نعرے تو یہی لگائے، انہوں نے کہا مرگ بر امریکہ، اور انہوں نے کہا ایران ٹیررسٹ ہے، لیکن بیچ میں ہمیں مارا گیا عراق میں، ہمیں مارا گیا سوریہ میں، ہمیں مارا جا رہا ہے یمن میں، ہمیں مارا جا رہا ہے افغانستان میں. تو ابھی ان پر بھروسہ کرنا کافی مشکل ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، اگر بالفرض امریکہ، یورپ، باقی دنیا ایرانی عوام کا ساتھ دیتی ہے، اور ایرانی عوام اپنے تظاہرات بڑھاتے ہیں، اپنے مظاہرے بڑھاتے ہیں، اور اس حکومت کو گرانے تک جائیں گے، جس دن یہ حکومت گرے گی اس دن سے افغانستان کے حالات 50% ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان کے حالات 50% بہتر ہو جائے گا، عراق کے حالات اسی طرح بہتر ہو جائیں گے، یمن کے حالات بہتر ہو جائے گا، سوریہ کے حالات بہتر ہو جائے گا. یہ سب خوبی اور منافع ان سارے لوگوں کو ملے گا. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو عوام ہے ان ملکوں میں، مڈل ایسٹ میں جو بسنے والی عوام ہے، پڑوسی ملک جو ہیں ایران، افغانستان کے جو پاکستان اور افغانستان ہے یا عراق ہے، تو ان کی عوام کو اب چاہیے ان کو ساتھ دینا چاہیے ایرانی جو مظاہرین ہیں. لیکن یہ بھی مشکل لگتا ہے. کیوں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، جو میڈیا ہے، میڈیا کے جو قوت اور طاقت ہے وہ یہود کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے مڈل ایسٹ میں ہو. صحیح ہے؟ تو یہ میڈیا اس طرح ذہنیت بنایا ہوا ہے لوگوں میں، شاید آپ کے پاکستان میں بھی اسی طرح ہوگا، افغانستان میں بھی. یعنی افغانستان میں اگر آپ جائیں گے 80% یا 70% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ واقعاً امریکہ اور ایران میں دشمنی ہے، اور واقعاً ایک دن ایران جائے گا اور بیت المقدس کو، مسجد الاقصیٰ کو فتح کرے گا. تو یہ میڈیا کا کام ہے کہ ہمارے عقلوں کو گھما دیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے. جب تک ہم اس دھوکے کو نہیں سمجھیں گے اور پیچھے نہیں آئیں گے، اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ افغانی عوام، پاکستانی عوام، عراقی عوام یہ ایرانی مظلوم عوام کا ساتھ دیں. یعنی پھر اس کے لیے ہمیں کام تو کرنا ہے، اور ساتھ میں اس کے ہمیں مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے، کچھ ہاتھ ان کے پاس ہیں، ان کے لابیوں کے پاس میڈیا ہے، لیکن ہمارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم، چونکہ ایک مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو محسوس کرے وہ. تو ہم میں سے اب ہر مسلمان کا یہ کام بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محسوس کرے کہ ایرانی عوام پر کیا ظلم ہو رہا ہے، اور خود یہ جو چند لوگ ہیں مل کر جو اعلیٰ بنے ہوئے ہیں یورپ کے، امریکہ کے، یہ امت مسلمہ میں کیسے فساد. لیکن ابھی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے الحمدللہ کافی بیداری پھیلی ہے، لوگوں کو پتہ چلا ہے. جو لوگ کل ایران کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، آج وہ بھی تھوڑا سا اپنے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ ہم کتنے دھوکہ کھا چکے ہیں. یہ عوام کی بات جہاں تک آپ نے کی ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی عوام ہے، جو ایران کے پڑوسی ممالک کی عوام ہے، ان کو ایک اور بھی تو طریقے سے سوچنا چاہیے کہ یہی ایران ہے، اس میں چند لوگ ہیں، ہم ان کو ایز اے مسلک ڈسکس نہیں کر رہے، یعنی جو حکومت پہ گورنمنٹ ہے جو ہیں، انہوں نے افغانستان کو وہ آگ میں دھکیلا، اور اسی طرح جو ہے پاکستان کو، سب کو. تو اب ان کو چاہیے، یعنی یہاں کے عوام کو کیا چاہیے کہ یہ پروٹیسٹ کریں، اپنی گورنمنٹ کو مجبور کریں، کہ افغان گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ آپ ایران سے تعلقات ختم کریں. بالکل. اور اسی طرح پاکستان کی گورنمنٹ. بالکل ایسا ہو سکتا ہے، یقیناً یہ ہونا بھی چاہیے، اور ہو رہا ہے الحمدللہ. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کافی کام ہو رہا ہے. ابھی جو جوان طبقہ ہے، نسل جوان افغانستان میں خاص کر، ان کو پتہ چل چکا ہے، اور وہ جان چکے ہیں کہ یہ جو امریکہ کے خلاف نعرے ایران سے اٹھتے تھے، مرگ بر امریکہ، مرگ بر شیطان بزرگ، مرگ بر صہیونیزم، مرگ بر استکبار جہانی، یہ سب جھوٹ تھے. ایران نے سب کو دھوکہ دیا. الحمدللہ ابھی کافی تبدیلی آئی ہے، اور امید ہے کہ یہ اور بھی بہتر ہو جائے. بہتر ہوگا. ناظرین اکرام، یہاں پر ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور یہ بات بریک کے بعد اس پر بات کریں گے کہ کیا واقعی ایران جو ہے امریکہ سے خفیہ مذاکرات کر رہا ہے، اور کس طرح سے جو ایران کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں مظاہرین کو کس طرح ساتھ دیا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے بات چیت جاری رہے گی. یہاں مختصر سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ایران کے حوالے سے، ایران میں جو جاری مظاہرے ہیں اس حوالے سے کہ کیا ایران کا جو مستقبل ہے نظام حکومت کا کیا وہ برقرار رہے گا یا پھر جو ایران کا جو موجودہ نظام حکومت ہے وہ گر جائے گا، اور اس سے ایرانی عوام کو کیا فائدے ہوں گے اگر یہ نظام حکومت چلا جاتا ہے، کیا وہ جو ان کے اوپر جو غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کا جو معاملہ ہے وہ ان کو مسائل ان کے وہ حل ہو جائیں گے، اور پھر ساتھ میں جو پڑوسی ممالک ہیں بالخصوص پاکستان اور افغانستان، ان کے اندر جو ایرانی مداخلت ہے، پراکسی وار ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ تو اسی حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب سیف اللہ خالد صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں، مڈل ایسٹ کے امور کے ماہر ہیں۔ السلام علیکم سیف اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ہلو جی سیف اللہ صاحب، آج ہم ایران پر بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ایران کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں؟ ایران میں یہ مظاہرے پہلی مرتبہ نہیں ہوئے، ایران میں مظاہرے پہلے بھی ہوئے تھے پچھلے سال، اور بہت بڑی سطح پر ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔ وہاں اصل میں کئی طرح کے مسائل اس وقت چل رہے ہیں۔ ایک تو وہاں جو ان کی ولایت فقیہ کا ایک غاصبانہ قسم کا قبضہ ہے، اور بہت ہی وہ ہے، انہوں نے لوگوں کے تمام مسائل کا، وہاں کے لوگ وہاں کی ولایت فقیہ کو اپنے مسائل کا بازار قرار دیتے ہیں۔ تو پہلے مظاہرے اس وجہ سے تھے۔ اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ ایرانی گورنمنٹ نے کچھ 330 کے قریب چیزوں کی امپورٹ بین کر دی ہے ملک میں، تو لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بازار ہنگامے اوپر سے تشدد بھی ہوا ہے۔ اور ایک سب سے جو دلچسپ بات جو ہوئی ہے ان مظاہروں میں، وہ آپ ٹائمز آف اسرائیل کی ویب سائٹ چیک کریں تو تہران میں جو جلوس نکلے ہیں ان میں اسرائیل زندہ باد کے نعرے لگے ہیں۔ یہ ایرانی عرب ممالک پہ تو الزامات لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کا اپنا معاملہ چیک کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک امریکہ کے ساتھ ان معاملات کی بات ہے تو امریکن سفیر رہے ہیں، لبنان میں بھی رہے، پاکستان میں بھی رہے، اور افغانستان میں بھی وہ سفیر رہے ہیں، ریان سی کروکر، وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں انوالو رہے ہیں طویل عرصہ۔ آپ ان کے مضامین دیکھ لیں، وہ پوری طرح سے بیان کرتے ہیں کہ عراق میں کس طرح سے ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا، افغانستان میں کس طرح سے امریکہ کا ساتھ دیا ایران نے، پاکستان کے خلاف کس طرح سے ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور عرب ممالک میں ایران کس طرح سے امریکی مفادات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف سے دونوں کے مفادات ہمیں مشترک دکھائی دیتے ہیں، دکھائی یہ دیتا ہے کہ ایران کا ہوا دکھا کر عربوں کو لوٹنے کا ایک مستقل امریکہ کا منصوبہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور ابھی بھی شاید اسی کا پارٹ 2 شروع کیا جا رہا ہے۔ جی یہ آخر میں ایک اور جی سیف اللہ صاحب، ایک اور جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو ایران کے ساتھ امریکہ کے خفیہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تو اس سے عربوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو دراصل امریکہ، یورپ سارے ایران کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور دونوں طرف سے پیسہ لیتے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، ایران اس کو استعمال پتہ نہیں وہ کرتی ہے یا پتہ نہیں ایران انہیں استعمال کرتا ہے۔ عربوں کی تباہی، عربوں کی دولت سے چڑ اور اس کو ختم کرنا، یہ ایران اور امریکہ دونوں کا پلان ہے۔ لیکن عرب اگر آزادی کی طرف چلے جائیں گے تو امریکہ کو تو نہیں دیکھیں گے، وہ تو اپنی پھر مفاد کی بات کریں گے۔ تو اس لیے امریکی ان کو ایران دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، اگر ہم نے دوبارہ ساتھ نہ دیا تو یہ ایران آ جائے گا، اور ورنہ دیکھیں یمن سے لے کے لبنان تک کہاں ایران نہیں گھسا، امریکہ نے کہاں عربوں کی مدد کی۔ یہ صرف عربوں کو لوٹا جا رہا ہے اور ایران اس میں اپنا حصہ وصول کرتا ہے۔ ایران کے اپنے جو مفادات ہیں وہ دہشت گردی سے منسلک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ورنہ جنرل قاسم کیا کر رہا ہے یمن میں، جنرل قاسم کیا کر رہا ہے شام میں؟ سیف اللہ صاحب، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اگر ایران کا نظام حکومت جو موجودہ ہے ختم ہو جائے؟ پاکستان اور افغانستان دونوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کس کا؟ پاکستان اور افغانستان کو کیا فائدہ ہوگا اگر ایران کا نظام حکومت موجودہ ختم ہو جائے؟ موجودہ ان کی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ جی، موجودہ اگر ان کی حکومت ختم ہو جائے تو پاکستان اور افغانستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایران کو سمجھنا بڑا
समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि वहाँ एक हुकूमत नहीं होती। जी एक तो वो हुकूमत है जो वहाँ के प्रेसिडेंट के जरिए क़यादत चलती है और जिसका इलेक्शन भी होता है। इसके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, डे टू डे जो मामला चलाए जाते हैं। जैसे अब समझिए पाकिस्तान की नज़ार हुकूमत के जितने इख्तियारात हैं, ईरान की सदारती हुकूमत के इतने ही इख्तियारात हैं। वो बेचारे को 50% जो है, बल्कि 50% से ज्यादा बजट भी अपना बनाने का इख्तियार नहीं रखते जी। और दूसरी जो असल हुकूमत है वहाँ, जो किसी को नजर नहीं आती, वो है वलायत फकीह की जी। और मौजूदा हुकूमत तो आनी जानी है, ये बदलना भी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल वलायत फकीह का जो क्लच है, जो पंजा है इस्तिबदादी, वो जब खत्म होगा तो उससे ईरानियों को भी आजादी मिलेगी और खित्ते में मुदाखलत भी खत्म होगी जी। बहुत ये शुक्रिया। जो मुदाखलत है ईरान में, अफगानिस्तान में, अरब मुल्कों में, ये वलायत फकीह की है, हुकूमत की नहीं है। जी बिल्कुल। सैफुल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार सैफुल्लाह खालिद साहब। चूँकि प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर रह गया, प्रोफेसर साहब आप क्या फरमाएंगे कि सारी हमने गुफ्तगू कर ली, अब इसमें अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, पाकिस्तान की अवाम को, पूरे आलम इस्लाम की अवाम को, अफ़गानिस्तान की अवाम को, कि वो अपने मज़लूम ईरानी भाइयों का कैसे साथ दें और जो लोग उनके ऊपर हमला आवर रहे, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने ज़ालिमों का साथ दिया इराक़ में और शाम में, यमन में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, उन ज़ालिमों का साथ देने वालों के ख़िलाफ़ जो है आलम इस्लाम और मुसलमान कैसे खड़े हों, उनके लिए क्या पैगाम है? मेरा पैगाम पूरे दुनिया के अमन पसंद लोगों को और ख़ुसूसन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान के जो अतराफ़ में जो लोग हैं, अक्सर इस्लामी ममालिक हैं और मुसलमान लोग हैं और इनमें फिर अक्सरियत व अहले सुन्नत हैं, इन सब मुसलमान, हत्ता जो शिया यहाँ रहते हैं, जो अमन पसंद शिया पाकिस्तान में रहते हैं, इराक़ में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, यानी जो अमन के साथ, भाईचारे के साथ, बरादरी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मुसावात के साथ, इन सब को साथ देना चाहिए। ईरानी मज़लूम अवाम का, जिनका हक़ गारत हो गया है, जिनका हक़ खाया गया है, जो भी हैं। अभी जो मुज़ाहरे हो रहे हैं ईरान में, ये अजीब सी बात ये भी है कि इसमें अक्सरियत अहले तशय्युअ हैं, यानी शायद 90% या उससे भी ज़्यादा। अहले सुन्नत अभी भी खामोश है और वो कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो मुखालफत भी कर रहे हैं। अभी कल ईरानी पार्लियामेंट में बात हुई थी कि रूहानी को बुलाया जाए, इस्तेहज़ार किया जाए और उससे पूछा जाए ईरान के मसाइल के बारे में, तो जो अहले सुन्नत के वो थे, नुमाइंदे थे, उन्होंने मुखालफत की कि नहीं, रूहानी को नहीं, ये काम नहीं किया जाए उसके साथ। तो अहले सुन्नत ईरान के अंदर अभी तक खामोश है। मेरे ख़्याल में अभी उनकी खामोशी का वक्त नहीं है। इससे पहले जिस तरह उनके जवानों को कत्ल किया गया, उनके उलमा को जैसे सूली पर चलाई गई, तो मेरे ख़्याल में अभी ये सबसे अच्छा वक्त है उनके लिए भी कि बेदार हो जाएं और इससे ज़्यादा इस आमिरियत के साथ और इस जालिम निज़ाम के साथ चलना मेरे ख़्याल में मुश्किल है। ये जितने ये चाहेंगे कि आराम से चलें, भाईचारे, नहीं, वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। उन्होंने इराक़ को तबाह कर दिया, शाम को बर्बाद कर दिया, यमन को जला रहे हैं, अफ़गानिस्तान को जला रहे हैं। वो जो एक गुंडा गर्द लोग हैं, चंद लोग हैं जिनके लीडर भी खामेनेई है और उसके नीचे जो चंद लोग हैं, वो ये तबाही फैला रहे हैं। अभी अमन पसंद लोगों को चाहिए कि उस जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, ईरानी आवाम का साथ दें, जिस तरीके से भी मुमकिन है। कम से कम हम तो दुआएं कर सकते हैं ना उनके लिए कि दुआ करें, सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल अपना नज़र दे सकते हैं, ये इसका बहुत असर होगा उन पर, बहुत असर होगा। जी प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ स्टूडियो मेहमान प्रोफेसर इमामुद्दीन रहीमी साहब, मिडिल ईस्ट के सीनियर तज्ज़िया निगार थे। आपने नाज़रीन हमारा प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया, इस हवाले से आप अपने तजावीज़ भी हमें दे सकते हैं। ईरान के हवाले से मुख्तसरन जो आखिर में एक पैगाम है वो ये है कि ईरान अपने आप को इस्लामी मुल्क कहता है, वहाँ की जो अवाम है उनका कोई कसूर नहीं है, अवाम बिल्कुल नासमझ हैं, अवाम के अख्तियार में कुछ भी नहीं है। जो वहाँ पर लोग हुकूमत कर रहे हैं वो एक पूरा एक गिरोह है ख़ास, वो आमरीत जिसे हम कहते हैं, उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ, वो लोग हुकूमत कर रहे हैं। अब इस गिरोह को कैसे ईरानी अवाम के ऊपर जो मुसल्लत है, इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इसके लिए जो मुजाहरे हो रहे हैं, उन मुजाहरों को ज़रूर हतमी मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, इससे फ़ायदा अफ़गानिस्तान को भी होगा और मिडिल ईस्ट के जितने भी आलम इस्लाम जहाँ जहाँ ईरान की मुदाखलत रही है, सबको इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूरोप ने, अमेरिका ने
ایران کو تمام اسلامی ممالک میں یوز کیا ہے، اسے استعمال کیا ہے۔ بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران امریکہ کا دشمن ہے، ایران امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور امریکہ بھی اور اسرائیل بھی ایران کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن پس پردہ اصل حقائق یہ ہیں کہ ایران کے نہ صرف امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور اسی طرح اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، ورنہ کبھی ایسا ممکن نہیں تھا کہ عراق کے اندر جو امریکہ نے جنگ لڑی اور جو جنگ لڑ رہا ہے امریکہ وہاں پر موجود ہے، اس کا جو پارٹنر اور حلیف ہے وہ ایران رہا ہے۔ ایران کو اب پورا کا پورا جو عراق ہے وہ ایران کی گویا سپورٹ کیا گیا ہے۔ تو کس نے سپورٹ کیا ہے؟ امریکہ نے اور نیٹو نے مل کر سپورٹ کیا ہے۔ یہی حال افغانستان میں ہوا، یہی حال سوریہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی عالمی طاقتیں جن کے پاس بہترین ایجنسیاں ہیں، بہترین اور ان کے پاس ہتھیار ہیں، وہ ایران کے سامنے جو ہے بے بس ہیں شام کے اندر؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ مل کر چاہتے یہ ہیں کہ امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو، مسلمانوں کو آپس میں انتشار میں مبتلا کیا جائے، آپس میں ان کو توڑا جائے، ان کے ملکوں میں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر، ان کی سوسائٹی کے اندر انتشار پھیلایا جائے، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا جائے۔ بظاہر لوگ ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ یہ مسلکی لڑائی ہے، اہل سنت اہل تشیع کے مخالف ہیں، اس لیے مسلک کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مخالفت ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اہل تشیع رہتے ہیں، دنیا کے ہر جگہ رہتے ہیں، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو آپ کے مخالف نظریات والے لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کی قدر کی جائے، اور ان کو اپنے جو مسلکی نظریات ہیں ان کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک مسلک کے نام پر نہ صرف یہ جو آمریت ہے ایران کے اندر، ملائیت جو نظام ہے، وہ نہ صرف خود ان کے اپنے مسلک کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ وہ دیگر جو مسلمان ہیں، دیگر ممالک میں جو بسنے والے اہل سنت مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ لہٰذا اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ جو ایرانی عوام مظاہرے کر رہے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کا ساتھ دیں، اور یہ کوشش کرنی چاہیے، اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر نظر ثانی کرے، اور پالیسیاں اپنی ایسی بنائے کہ جس سے ان کے اپنے ملکوں کو فائدہ ہو۔ یہ افغانستان کے عوام کو بھی کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے، اور یہ پاکستان کو بھی کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔